बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, 2016 में पैनामा पेपर्स से दुनिया को हिला देने वाली तहकीकाती सहाफ़ियों की आलमी तंजीम ICIJ ने ऐलान किया है कि वो पेंडोरा पेपर्स के नाम से एक और तहकीक रिलीज़ करने जा रही है, जिसके हवाले से इनका बताना है कि इसमें पाकिस्तान समेत कई ममालिक की अहम शख्सियात के माली राज फाश होंगे। ICIJ ने एक ट्वीट किया और कहा कि 3 अक्टूबर यानी कि आज के दिन मालियाती राजदारी, टैक्स चोरी और ऑफशोर कंपनियों पर अपनी अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट जो है वो जारी करने वाली है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे जो है ये तहकीकात सामने आएंगी। इससे पहले जब पैनामा पेपर्स की तहकीकात सामने आई थी तो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी अहले खाना का इसमें नाम आया था, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस तहकीकात के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहल करार दिया गया था। और अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर बड़ी अहम शख्सियात के नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। हबीब साहब, इस बार जो पेंडोरा लीक्स आ रही हैं, इस इदारे की जानिब से ही कहा जा रहा है कि ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी तहकीक होगी जो कि रिलीज़ होने जा रही है। क्या इस बार भी कोई ऐसी अहम शख्सियात के नाम आ सकते हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम चल रहा है, कहा जा रहा है उनके ऊपर भी सवालिया निशान है कि शायद उनके भी कुछ मामलात हैं, घर का शायद चक्कर है। देखिए, ये जो हमारे टीवी एंकर्स हैं ना, इनकी बड़ी मौज है। ये एक ही सांस में वज़राए आज़म के, सदूर के, बादशाहों के, हुक्मरानों के नाम ले लेते हैं। हाँ। और चाहे उनमें कुछ है हकीकत या नहीं है। पहले मैं थोड़ी थोड़ी आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ। अच्छा, वो ये है, मैं तो वो खबरें बता रही हूँ जो चल रही हैं, क्योंकि शहबाज गिल देखे ना, फवाद चौधरी देखे ना, वो आकर अपनी वजाहत भी दे रहे हैं। नवाज शरीफ जो हैं, उनका नाम पैनामा पेपर्स में नहीं था, उनके अहले खाना का नाम। आपने कहा उनके और उनके अहले खाना, उनके लोगों बच्चों के नाम जरूर थे, नवाज शरीफ का नाम बराह रास्त पैनामा पेपर्स में नहीं था। हाँ, अपने बच्चों के लिंक की वजह से वो जरूर उसमें शामिल होते थे। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का नाम आपने अभी तक पेपर्स आए नहीं हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का नाम, और उसके बुनियाद पे ये बात की जा रही है कि इमरान खान साहब जिस घर में रहते रहे हैं ज़मान पार्क के, 2 ज़मान पार्क, तो उसी पते पे एक कंपनी है, को फरीदुद्दीन बरकी साहब है, उनके नाम से मंसूब ये कंपनी है, तो लिहाजा इमरान खान साहब इसका भी इससे लिंक है। मैंने इस हवाले से पता किया, बेहतरीन खबर वो होती है जो, और बेहतरीन टेस्टमनी वो होती है जो उसके मुखालिफ दे सकते हैं। तो आपको पता है कि जो हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब हैं, जो यानी जो मीडिया एक ज़माने में देखा करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इमरान खान के कज़न भी हैं और बहनोई भी हैं, और उनके दरमियान 2013 से ऑनवर्ड बड़े शदीद किस्म के इख्तलाफात हैं सियासी, और उसकी दोनों घरों ने काफ़ी कीमत चुकाई है। मैंने उनसे पूछा, आप उनसे तो तवक्को मेरी ये थी कि अगर कोई कम बात भी हो, लेकिन चूँकि मैं उन्हें जानता हूँ, वो कम या ज़्यादा नहीं, वो जितनी बात है उतनी बताएं। उन्होंने कहा जी, सबसे पहले यह है कि 2 ज़मान पार्क मेरी भी रिहाइशगाह रही है। उसकी वजह यह है कि उनके चचा थे, इमरान खान के वालिद जो थे, तो अपने चचा की देखभाल के लिए भी वो फिर वहीं पे उन्होंने सुकूनत इख्तियार की। हालांकि उनके अपने घर भी थे, लेकिन उन्होंने इस घर में सुकूनत इख्तियार की, यहीं पे उनके बच्चे पले बड़े और सब कुछ हुआ। तो ज़मान पार्क में फरीदुद्दीन बरकी साहब का आना जाना या फरीदुद्दीन बरकी साहब से रिश्तेदारी, ये तो कोई बेमानी सी बात है। उसकी वजह यह है, उन्होंने मुझे बताई कि ज़मान पार्क दरअसल इमरान खान साहब के जो नाना थे ज़मान साहब, वो जब आए तो वो सेटलमेंट कमिश्नर भी थे यहाँ पे। तो जब वो यहाँ पाकिस्तान में सेटलमेंट कमिश्नर बने तो उन्होंने जलंधर का जो बरकी ख़ानदान था, जो उनका बेसिकली ख़ानदान था, और वो उस ख़ानदान को पर्सनली जानते थे, किसकी कितनी ज़मीन है, किसका कितना बड़ा घर है, तो उन्होंने आके यहाँ पे उन लोगों को अपने असर रसूख भी डेफिनेटली इस्तेमाल किया होगा, तो ज़मान पार्क में वो ज़मीनें दिलवा दी। तो दरअसल ये एक ही ख़ानदान की मुख्तलिफ शाखें थी जो 1947 में भी आई। तो नाम जो बरकी है वो बहुत सारे लोगों के साथ लगता है, ज़रूरी ये नहीं कि इमरान खान साहब के रिश्तेदार भी हों। एक तो ये बात आप समझ लें। दूसरी बात ये है कि जो इमरान खान साहब का जो घर है, जिसका नंबर, तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर फिर ये एक ही नंबर के 2 घर, उन्होंने कहा ये सिर्फ इमरान खान का घर नहीं है, बल्कि आप ज़मान पार्क में तहकीक करें तो 3-4 घर ऐसे निकलेंगे जिनके नंबर 2 हैं, यानी एक से ज़्यादा उनके नंबर्स हैं। यानी या 2 घरों पे 2 घरों पे 1 नंबर है, या एक नंबर के 2 घर, आप उस तरह यूँ समझें। तो मैंने कहा जी इसकी क्या वजह? उन्होंने कहा जी पहले इसके नंबरिंग प्रॉपर नहीं हुई थी, उसके बाद फिर नंबरिंग जब प्रॉपर करने की कोशिश की मकानों की, तो कुछ लोगों ने पुराने नंबर्स ही इस्तेमाल किए रखे। उसका नतीजा ये होता था कि एक घर का खत दूसरे घर में भी चला जाता था, और ये लतीफ़े आज तक भी
وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہو رہے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر جو نمبر 7 ہے دراصل یہ 7 پرانا ہے، نیا والا اس گھر کا نمبر کچھ اور ہے۔ تو عمران خان کا گھر بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے بھی نمبر تبدیل ہو چکے ہیں، تو لہٰذا آپ یہ کہیں، اگر یہ کہیں کہ جناب ایک ہی گھر تھا تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے مجھے بتایا ہے، ناٹ لیس دین ہم۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات انہوں نے جو مجھے کہی کہ انہوں نے کہا جی کہ فرید الدین جو صاحب کو برقی ہونے کے ناطے میں بھی جانتا تھا کہ جب وہ یہاں رہتے تھے یونیورسٹی میں، وہ انہیں یاد پڑتا ہے کہ یونیورسٹی میں وہ شاید ان سے 1 سال سینئر تھے، تو بس اتنا ہی تھا کہ یہ بھی ایک برقی ہیں، جلندر سے آئے ہوئے ہیں، اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ 2 نسلیں گزر چکی ہو تو آپ کی کہاں رشتہ داریاں رہ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو یہ بات مجھے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بتائی، جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے مخالفت کے باوجود یہ ان کی ٹیسٹمنی ایسی ہے جس پہ یقین کیا جا سکتا ہے۔ اب آ جائے ذرا کہ جناب یہ ہمارے جو لوگ ہیں اور یہ جو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، صافیانہ طریقہ کار یہ ہے، پیناما میں بھی یہ اختیار کیا گیا تھا کہ جب یہ شروع ہوا تو پاکستانیوں کا ڈیٹا پاکستان کو بھیج دیا، اور جس نے اپنا ڈیٹا نکالا تو پھر جس کا نام آیا اس سے پوچھا گیا کہ جناب سعد رسول صاحب آپ کا نام نہیں ہوگا، ہوپ فلی جی بالکل، ہوپ فلی آپ کا نام، اور اگر ہے تو میں اس پراپرٹی کو لینا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا۔ تو سعد سے پوچھا کہ جناب سعد صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی یہ کمپنی ہے تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اس میں یہ باتیں مختلف لوگوں سے پوچھی گئی، اور یہ سلسلہ کچھ 6 مہینے سے جاری ہے۔ اچھا، اور یہ فرید الدین والا معاملہ کئی لوگوں سے پوچھا گیا تو اس میں جو انفارمیشن سامنے آئی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اسی طرح عمران خان صاحب سے بھی ظاہر ہے ان تک بھی کوئی خط وط گیا ہوگا، اور حکومت نے وہی بے وقوفی کی جو انہوں نے جو پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی تھی کہ پیناما آنے سے پہلے ہی ان خطوط اور ای میلز کا جواب ٹیلی ویژن انٹرویوز کی صورت میں دینا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ معاملہ چونکہ اتنا گمبھیر نہیں ہے تو لہٰذا آپ شہباز گل صاحب کی جو گل افشانی ہے اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے مائنس کر دیں، کیونکہ ان کا کہا ہوا اگر وہ یہ کہیں کہ عمران خان کی کوئی پراپرٹی ہے تو کیا کوئی مان لے گا، یا کوئی کہے کہ نہیں جی عمران خان صاحب کی کوئی پراپرٹی تو کوئی مان لے گا۔ دیکھیں لہٰذا یہ بات تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت ایک قدم خود ضرورت سے زیادہ تیز چل رہی ہے، تو اس کو جب جواب آنا ہوگا اس وقت دینا چاہیے، ورنہ عام طور پہ پہلے جواب دے کے لوگ پھنس گئے ہیں، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ دوسرا دیکھیے جو عدم استحکام والا معاملہ ہے، پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کے خلاف اگر کوئی پراپرٹی سامنے آ جائے تو وہ میٹر کرے گی، مطلب وہ 10-12 لوگ ہی ہیں نا، 20 لوگ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر میری آ جائے، آپ کی آ جائے، سعد کی آ جائے تو ہم جواب شاید ہمیں ٹیکس والوں کو دینا پڑے، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا۔ اور اس میں بھی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ کیا آپ نے پیسہ کمایا ٹیکس والوں سے چھپایا اور کسی آف شور کمپنی کے ذریعے استعمال کیا یا اس میں چھپا دیا، یہ ایک بات ہے، یہ جرم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پیسہ کمایا، اس پہ ٹیکس دیا، اور ٹیکس والوں کی یا اسٹیٹ بینک کی متعلقہ اداروں کی اجازت سے آپ نے آف شور کمپنی بنا لی، تو لہٰذا وہ بھی یہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ اور پھر شوکت ترین صاحب نے جیسے ابھی دنیا ٹی وی سے وہ بات کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے واضح کیا کہ جناب میں نے بھی کمپنیاں بنائی تھی 2014-15 میں، اور میرا خیال ہے کہ شوکت ترین صاحب کی سطح کا دنیا میں بھی کوئی بینکر ہو، آپ اس کو اٹھائیں تو اس کی 2, 4, 5 آف شور کمپنیاں اس کے ریکارڈ پہ ہوں گی، اور اگر اس نے نہیں بنوائی ہوں گی یا وہ بنانے میں حصے دار نہیں ہوا ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ پھر ٹھیک بینکر نہیں ہے، اس نے کوئی کیریئر میں گرو نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ایک ہمیں اس سے اب تک کی سچویشن، ہاں کچھ وزراء کے نام آ رہے ہیں، تو وزراء کے جب نام آئیں تو ان کے بارے میں تو ہمارے وزیر اعظم نے ایک بہت پہلے سے ایک لائن بتا دی ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے، وہ یہ ہے کہ استعفیٰ دیں اور پھر انویسٹیگیشن فیس کریں۔ تو اگر کسی وزیر کا نام آتا ہے تو ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی صاف چلی، شفاف چلی، دیانتدار، لائق، بہترین، ہینڈسم حکومت سے توقع یہ ہے کہ ان میں سے جس کا نام آئے اس کا استعفیٰ ٹکر کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ آپ کی مورل اتھارٹی جو تھوڑی بہت بچ گئی ہے اس میں اضافہ کریں گے، اور میرا خیال یہ کہ ہماری قومی غیرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ لوگ پہلے استعفے دیں، ٹکر کے ساتھ ان کے استعفے کی خبر۔ جس طرف حبیب صاحب اشارہ کر رہے ہیں، اگر کچھ سیاستدانوں کے نام آتے ہیں تو پھر وہی قانونی راستہ ہوگا جو ہم نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی دفعہ دیکھا، پھر وہی نااہلیاں، برطرفیاں، وہی سلسلہ چلے گا۔
دیکھیے ہمیں قانون کو تھوڑا سا واضح کر لینا چاہیے. حبیب صاحب نے بالکل درست کہا کہ آف شور کمپنیز یا اگر لیٹ سے کہ حبیب صاحب کی اور میری دبئی کے اندر ایک پراپرٹی ہو تو اس کے اندر انلیگیلٹی نہیں ہے کہ ہماری دبئی میں پراپرٹی ہے. انلیگیلٹی یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنے اثاثہ جات میں چھپایا, نہ اس پہ ٹیکس دیا, یا اس کا پیسہ کیونکہ ہم نے بتایا ہی نہیں تھا کہ ہماری پراپرٹی ہے تو ہم نے کسی انلیگل طریقے سے اس کا پیسہ ملک سے باہر بھیجا, وہاں پہ جا کے پراپرٹی خریدی اور اپنے ٹیکس ریکارڈز کے اندر خاموشی اختیار کی. اور وکیلوں کے پاس تو بڑے موقع ہوتے ہیں پیسے بنانے کے. اور حبیب صاحب نے جس طرح بالکل درست, صحافیوں کے پاس بھی ہوتے حبیب صاحب نے جیسے اب سے کچھ عرصہ پہلے, کچھ دن پہلے ابھی بالکل درست بتایا کہ مسئلہ پینما کے اندر مسئلہ پراپرٹیز کا نہیں تھا, مسئلے صرف دو تھے. مسئلہ ایک یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی پرسنل ڈیکلیریشن میں اس طرح کے کوئی پیسے نہیں تھے, نہ ہی ان کے بچوں کی ڈیکلیریشن کے اندر اس طرح کی کوئی پراپرٹیز تھی, نہ پاکستان میں نہ باہر کوئی جائیداد. اور پھر اس کو مزید تھوڑا سا قبر کھودنے کے لیے اب انفارچونیٹلی ہم نے میڈیا پہ آ کے کہا کہ ہماری تو پاکستان میں بھی کیا, باہر بھی کیا, تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹیز نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کسی نے پوچھا نہیں تھا اس وقت تک. ایک والنٹری کال کی گئی میڈیا کے چینل کو اور کہا گیا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور ہماری تو باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹیز نہیں ہے. اس کے 2 دن بعد ایک بھائی نے انٹرویو دیا اور کہا کہ الحمدللہ یہ پراپرٹیز ہماری ہیں. اس کے 3 دن بعد نواز شریف صاحب نے ایک پارلیمنٹ کے اندر تقریر کی اور کہا یہ ہیں وہ اثاثے. اس کے ہفتے بعد وہ قطر کا خط آ گیا کہ نہیں اصل میں یہ ہیں وہ اثاثے. ایشو پراپرٹیز کا نہیں ہے, سے اب تو سیکھیں گے نا. دیکھیں ایشو پراپرٹیز کا نہیں ہے, ایشو ہے لافل ڈیکلیریشن کا اور منی لانڈرنگ کا. اگر عمران خان صاحب کی باہر ایک پراپرٹی ہے, لیٹس سے ایک آف شور کمپنی ہے, یہ آف شور کمپنی ہی کو ہم پراپرٹی کہہ دیتے ہیں کہ وہ آف شور کمپنی کے تھرو کوئی بزنس کر رہے ہیں یا کوئی پراپرٹی ہولڈ کر رہے ہیں, کوئی ایسٹ ہولڈ کیا ہوا ہے, کیا یا کسی بھی شخص کا ہو, کیا اس کے پیسے لافلی کمائے گئے اور لافلی کہیں بھیجے گئے؟ یہ پہلی بات ہے. اور اگر کیے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے تقریباً تمام بڑے بزنس مینس کی باہر پراپرٹیز ہیں, باہر آف شور کمپنیز ہیں, لافلی پیسے کمائے, ٹیکس دیا, پراپر بینکنگ چینل سے, اسٹیٹ بینک سے اجازت لے کے پیسے باہر بھیجے, کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا, جب ان کے نام بھی آئیں گے اس میں, اس لیگ میں ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی نام آئے اور لوگ کہیں کہ جی ہم نے یہ لافلی کمائے تھے, یہ ہم نے پیسے کمانے کا ہمارا سورس ہے, یہ ہمارا بھیجنے کا سورس ہے, یہ ہم نے باہر خریدا اور یہ ہم نے اس کے اوپر ٹیکس دیا. اگر کوئی شخص جہانگیر ترین صاحب نے جیسے کہ منی ٹریل, وہ جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ منی ٹریل دکھاتے تو کہانی ختم ہوگی. دوسری بات, سیاستدان تمام 2 قسم کی ڈیکلیریشنز کرتے ہیں ایسٹس کی اپنی. ایک اپنے ٹیکس کے اندر, اگر حبیب صاحب کی میری پراپرٹی ہو تو ہم اپنے صرف ٹیکس کے اندر ڈیکلیریشن کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ جی ہم نے اس کے اوپر ٹیکس دیا یا نہیں دیا. سیاستدان 2 قسم کی ڈیکلیریشنز کرتے ہیں, ایک ٹیکس کی ڈیکلیریشن اور ایک کاغذات نامزدگی میں اپنے ایسٹس کی ڈیکلیریشن. کاغذات نامزدگی کی جو ڈیکلیریشن ہے, ٹیکس کی ڈیکلیریشن تو صرف اتنی سی ہے نا کہ اگر میں نے پراپرٹی ڈکلیئر کرنی تھی اور میں نے نہیں کی تو ٹیکس والے مجھے کہیں گے کہ جی آپ کی پراپرٹی کے اوپر اتنا ٹیکس بنتا تھا اور کیونکہ آپ نے نہیں ڈکلیئر کی تو اس کے اوپر اتنا آپ کو جرمانہ دینا چاہیے, اور 100 روپے آپ کا ٹیکس بنتا تھا اور 50 روپے جرمانہ اور آپ 150 روپیہ دیں اور کہانی ختم ہو گئی. لیکن کیونکہ یہ پبلک آفس ہولڈرز بھی ہیں, اور بائی دی وے ٹیکس میں کوئی کاروائی بھی ہو سکتی ہے, نان ڈیکلیریشن کی کوئی کاروائی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ پبلک آفس ہولڈرز ہیں تو پبلک آفس ہولڈرز کا, اور حبیب صاحب نے اور میں نے کیونکہ یہ کیس 2018 میں بڑی تفصیلاً کیا ہوا ہے تو میں واضح کرتا چلوں کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 63 میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ ہم نے کوئی بھی اپنی ڈیکلیریشن جھوٹی نہیں کی, اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص بھی اپنی جھوٹی ڈیکلیریشن کرے گا وہ ڈسکوالیفائڈ ہوگا. یہ آئین کے اندر بھی, آئین کا متن بھی یہ ہے. اور جو ایسٹ ڈیکلیریشن کا نامینیشن کا فارم ہے اس کے نیچے ایک اوتھ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے تمام اثاثہ جات ٹروتفلی ڈکلیئر کیے ہیں, اور اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو میں ڈسکوالیفیکیشن کے زمرے میں فال کروں گا. ابھی صرف ایک جملہ, تو اگر کسی سیاستدان نے, بزنس مین نے نہیں, اگر کسی سیاستدان نے باہر کوئی آف شور کمپنی رکھی ہوئی ہے جو ڈکلیئر نہیں کی تو پھر اس کے خلاف وہ کاروائی ہو سکتی ہے جو نواز شریف صاحب کے خلاف اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف ہوئی تھی. اگر فرض کریں ایسا نہیں ہے, میں فرض مفروضہ صورتحال میں عمران خان صاحب کی ایک کمپنی نکل آتی اسی طرح کی, ایک فلیٹ نکل آتا, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں کیس لے کے چلا جاتا ہوں, جی عمران خان صاحب کا یہ فلیٹ نکلا ہے, یہ ان کے کاغذات میں تو نظر نہیں آ رہا, تو یہ چھوٹا سا فلیٹ ہے یا جھونپڑی ہے, تو یہ ذرا لیں, اور ساتھ ہی میں 2017 کا فیصلہ اٹھاتا ہوں جس میں بلیکس لاء ڈکشنری میں دیکھ کے بتایا گیا تھا کہ اثاثے کی تعریف کیا ہوتی ہے, وہ فیصلہ ساتھ لگاتا ہوں, ڈکشنری کا پیج ساتھ لگاتا ہوں, تو پھر کیا ہوگا؟
تو وہی ہوگا جو کہ 2017 کے اندر ہوا تھا. لیٹس امیجن فار سیکنڈ کہ آپ یہ کیس سیدھا سپریم کورٹ لے جاتے ہیں, 184(3) میں لے جاتے ہیں, جیسے کہ اس وقت بھی نواز شریف صاحب جیسے عمران خان صاحب لے گئے تھے. تو جس طرح نواز شریف صاحب کو نوٹس ایشو کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ آ کے اپنے یا خود یا اپنے وکیل صاحب کے تھرو اپنی پیپر ٹریل کو پروو کریں, عمران خان صاحب کو ایک نوٹس سرو ہوگا. عمران خان صاحب سپریم کورٹ کے اندر جا کے بتائیں گے کہ اور اس میں مالیت سے کوئی نہیں, اگر 2 روپے بھی ہیں, مالیت کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں, 2 روپے ہیں یا $2 بلین ہیں, اگر تو کہیں پہ پارکڈ ہیں آف شور عمران خان صاحب کے نام کے اور عمران خان صاحب نے اپنے پیپرز کے اندر اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, تو ان سے ایک دفعہ پوچھا جائے گا, کیونکہ رائٹ ٹو بی ہرڈ, ہر بندے کا رائٹ ٹو بی ہرڈ ہے, ان سے پوچھا جائے گا. اگر وہ اپنی منی ٹریل سپریم کورٹ کو ثابت کر پاتے ہیں کہ میں نے یا یہ میری پراپرٹی نہیں ہے اور یہ وجوہات ہیں, یا یہ میں نے ڈکلیئر کیا تھا, یہ فلانی لائن میں لکھا ہوا ہے, حبیب صاحب نے صحیح نہیں پڑھا, یہ اصل میں ڈکلیریشن ہوئی ہے, آئیدر وے اگر وہ سپریم کورٹ کو یا جس بھی عدالت کے سامنے جاتے ہیں ان کو وہ کنونس کر پاتے ہیں کہ میری منی ٹریل ٹھیک ہے, تو وہ اپنی پوزیشن کے اندر واضح رہیں گے. اگر وہ نہیں کر پاتے جیسے نواز شریف صاحب نے کیا تھا, تو ان کا بھی وہی جواب ایک اور بات بتاؤ پھر, اگر کوئی منسٹر ہو, فرض کرو ایک منسٹر ہے, کوئی بھی ایک منسٹر ہے, چلو میں نام نہیں کسی کا لیتا, میں منسٹر صاحب جو ہیں وہ MNA بھی ہیں ظاہر ہے, یا وہ سینیٹر ہیں, تو میں ان کے خلاف یہ کیس لے کے چلا جاتا ہوں کہ جناب یہ کاغذ ہیں دونوں, یہ حبیب اکرم بناب وفاق میں یہ آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا, یہ کاغذ ہے, یہ نواز شریف کا فیصلہ ہے, اب بتائیں. بالکل ایسے ہی جتنے بھی لوگ, حبیب صاحب یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اور سب سننے والوں کے لیے بھی, جتنے بھی لوگ آرٹیکل 62 اور 63 کے نیچے فال کرتے ہیں, یعنی کہ سارے MPs, سارے MNAs, سارے سینیٹرز, جتنے لوگ بھی 62 اور 63 کے نیچے فال کرتے ہیں, جنہوں نے کاغذات نامزدگی کے اندر اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے تھے اور ان کے کوئی ایسٹ ملک سے باہر آف شور ہے جو ڈکلیئر نہیں ہوا ہوا, تو ان کے خلاف وہی کاروائی اسی طرح ہو سکتی ہے جس طرح نواز شریف صاحب کے خلاف 2017 میں, یعنی نااہل, خواہ وہ ان کو ایک موقع دیا جائے گا اپنی پیپر ٹریل دکھانے کا, جیسے کہ نواز شریف صاحب کو بھی دیا گیا تھا کہ جی آپ, لیکن وہ نہیں دکھا پائے, اور نواز شریف صاحب کو تو اس سے تھوڑا زیادہ دیا گیا تھا, ایک JIT بنی تھی, پھر انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تھا. نواز شریف صاحب کا سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ پیپر ٹریل اپنا نہیں دکھا سکے, جس وجہ سے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی JIT کے بعد بھی. جس شخص کے خلاف, جو شخص بھی 62-63 کے زمرے میں آتا ہے, یعنی کہ سارے MPs, سارے MNAs, سارے سینیٹرز, اور ان کے کوئی ایسٹس ایسے ہیں جو کہ ان کے نام پہ باہر ہیں اور انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی, انہیں کرنے چاہیے تھے, انہیں عدالت ایک موقع دے گی اپنے منی ٹریل کو ایکسپلین کرنے کا. اگر وہ منی ٹریل ایکسپلین نہیں کر پاتے تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن اسی طرح ہو سکتی ہے جس طرح لیکن نواز شریف تو کہا کرتے تھے کہ پیناما پر نہیں, انہیں تو اقامہ پر نکالا گیا. وہ سپریم کورٹ کا دیکھیے, سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا, سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر بہت سی باتیں اور ہم اس پہ بہت بحث بھی کر چکے ہیں. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ کی جو مس ڈیکلیریشن ہے وہ اس حد تک کی ہے جو کہ آپ نے پیسے اپنے اقامے کی وجہ سے جو سیلری آپ لے رہے تھے وہ آپ کو ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی, وہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کی. جیسے میں نے ابھی 2 منٹ پہلے کہا کہ $1 ہو یا $1 بلین ہو, یہ irrelevant ہے قانون کے نیچے. مس ڈیکلیریشن ہے, خواہ اس کی اماؤنٹ کتنی بھی ہو. نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر کہا گیا کہ آپ نے اپنی سیلری جو آپ اقامے کے اوپر لے رہے تھے وہ آپ نے نہیں ڈکلیئر کی, وہ ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی, اس وجہ سے آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں. آج کے پیپرز میں اگر اس طرح کا کوئی بھی شخص آیا تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا. ابھی تک irrelevant نہیں ہوئی. قانونی طریقہ کار تو سیم ہوگا حبیب صاحب, جو اس سے پہلے پیناما پیپرز میں جن کے نام سامنے ان کے ساتھ ہوا وہی اب پینڈورا لیکس میں جس کا نام سامنے آئے گا ان کے ساتھ بھی وہی قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا. حکومتی رویہ اس دفعہ کیا ہوگا؟ حکومت کے یہ 3 سالوں میں حکومت کا رویہ آپ نے اچھی طرح دیکھا, جانچا, اب کسی وزیر کا نام آ جاتا ہے تو کیا حکومت اسے ڈیفینڈ کرے گی, یا وہی والی بات ہے وزیر اعظم عمران خان کہا کرتے تھے کہ دنیا بھول جائے گی لیکن میں نواز شریف کو پیناما بھولنے نہیں دوں گا, اپنوں کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھیں گے؟ عمر باب 3 سال گزر چکے ہیں اس حکومت کو, 3 سال, اب تو اس کے تقریباً 22 مہینے رہ گئے الیکشن ختم ہونے میں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اتنے عرصے میں عمران خان صاحب کوئی پہاڑ نہیں کاٹ سکے, ٹھیک ہے, مہنگائی پہ ان کا قابو نہیں ہے, ان کا کوئی قابو کسی چیز, گورننس ان کی بالکل نکمی ترین گورننس ہے, گورننس نہیں ہے, اکانومی نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی شکل, کوئی رخ متعین نہیں ہے اس گورنمنٹ کا. یہ گورنمنٹ جس طرح پہلے دن ہاتھ پاؤں مار رہی تھی آج بھی ہاتھ پاؤں ہی مار رہی ہے. اور ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یاد ہے ستمبر 2018 میں جب انہوں نے پہلا بجٹ پیش کیا تھا تو میں نے کہا تھا they have missed the bus, ٹھیک ہے, اور آج تک وہ بس ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو نہ اب آ سکتی ہے. اس حکومت کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو, ان بیچاروں سے آپ کو کیا توقع, ان کی صرف
ان کے صرف ایک چیز باقی ہے، وہ کیا؟ وہ ہے کہ مورل اتھارٹی وہ عمران خان کی. اگر آج بھی آپ باہر جائیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے اور کرپٹ کا پشتیبان نہیں ہے. یہ دو باتیں کرتے ہیں. اچھا اب فرض کریں ایک منسٹر ہے، وہ منسٹر کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی ایک ایسی کمپنی نکل آتی ہے جو کاغذوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو عمران خان کے اوپر، عمران خان کے بارے میں یہ جو بات ہے کہ کرپٹ نہیں ہے، بدعنوان نہیں ہے اور بدعنوان کا پشتیبان نہیں ہے، تو پھر یہ دونوں باتیں غلط ہو جائیں گی. عمران خان کرپٹ بھی ہو جائیں گے اور عمران خان کرپٹ کے پشتیبان بھی ہو جائیں گے، تو اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے. حبیب صاحب اگر کچھ منسٹرز کا نام آ گیا اور عمران خان صاحب نے اپنے وعدے کو قائم رکھتے ہوئے ان سے استعفیٰ لے لیا تو کیا گورنمنٹ قائم رہے گی؟ بالکل رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ صرف نمبرز پہ قائم نہیں ہوتی. گورنمنٹ، پاکستان کی گورنمنٹ جو ہوتی ہے، اس کو نمبرز کے ساتھ ساتھ بہت ساری آسمانی طاقتوں کی سپورٹ بھی چاہیے، نمبر 1. ورنہ وہ گورنمنٹ جس نے اپنے ہوتے ہوئے، اکثریت میں ہوتے ہوئے سینٹ کی سیٹ ہار دی ہو قومی اسمبلی میں، اور اس کے بعد وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا ہو، تو لہٰذا آپ یہ وہاں پہ نمبرز کا کوشچن نہیں اٹھ گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ یہاں پہ ایک خالی اس وجہ سے نہیں قائم رہتی. دوسری گورنمنٹ کی بڑی بنیاد، جو سب سے بڑی بنیاد ہے، وہ ہے اس کی مورل اتھارٹی. اگر عمران خان کا یہ آخری اثاثہ بھی چلا جاتا ہے تو پھر اس گورنمنٹ کو کون رہنے دے گا؟ میرا خیال ہے کہ پھر عمران خان کے اوپر سے یہ جو آخری بات رہ گئی ہے کہ یار یہ پکڑ کے جیب میں نہیں ڈالتا. توشہ خانہ کیس میں جواب نہ دے کے انہوں نے اپنے منہ پہ کافی کچھ کیا، اپنا منہ لال کر لیا، لیکن اور اب یہ اس کمپنی میں بھی لال کر لیں تو پھر باقی حکومتوں میں اور اس کی حکومت میں کیا فرق ہے؟ بریک کے جانے بڑھیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بلوچستان کے سیاسی بحران کا حل کیا ہوگا یا پھر یہ برقرار رہے گا، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان کا سیاسی بحران برقرار ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال بھی کوششیں کر رہے ہیں ناراض ارکان کو منانے کے لیے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی جو ہے وہ بھی معاملہ سلجھانے کے لیے پھر سے متحرک ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر چکے ہیں اور جام کمال بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ناراض ارکان کو منا لیا جائے. ان کی جو ملاقات ہوئی ہے چند ایک ارکان سے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ وہی فیصلہ برقرار رکھیں گے جو کہ تمام ناراض ارکان کا فیصلہ ہوگا. اس حوالے سے اب یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی، اس کی ہم تفصیلات جانیں گے. بیورو چیف کوئٹہ عرفان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان بتائیے گا، جام کمال بھی کوششیں کر رہے ہیں، پھر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی معاملہ سلجھانے کے لیے متحرک ہیں، اب تک یہ کیا صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ جی بالکل، گزشتہ رات سے تقریباً رات کے 12 بجے کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ناراض وزراء تھے ان کے گھروں میں بھی گئے. سب سے پہلے سردار کھیتران کے گھر گئے، اس کے بعد بشرا رند، اکبر آسکانی اور دیگر جو ناراض وزراء ان کے گھروں میں گئے. اور آج بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. صوبائی وزیر خزانہ ظہور بلیدی وہ بھی ناراض ارکان میں شامل ہے، ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. اب سے کچھ دیر بعد وہ لالا رشید جو کہ MP ہیں اور مشیر بھی ہیں، ان کے گھر بھی جا رہے ہیں. تو وزیر اعلیٰ کی طرف سے بھی کوششیں جاری ہیں. لیکن دوسری جانب آج صادق سنجرانی جو کہ تقریباً 3:30 بجے کوئٹہ پہنچے اور اس کے بعد 2.5 گھنٹے کوئٹہ میں قیام کے بعد اسپیکر بلوچستان اسمبلی سے انہوں نے ملاقات کی اور ان سے فاتحہ بھی کی، ان کی تعزیت کی ان کے چچا کی. اس کے بعد پھر وہ آج ان کے ساتھ ہی واپس اسلام آباد روانہ ہو گئے. لیکن دوسری جانب جو ناراض ارکان جن سے ملاقاتیں رات گئے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہوئی تھی، ان کی ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بلوچستان اسمبلی میں منعقد ہوا، جہاں پر انہوں نے تمام تر جو صورتحال ہے اس سے جو گروپ کے دیگر ارکان ہیں ان کو آگاہ کیا. اور اس کے بعد جب اجلاس کے بعد جو ہم سے رابطہ کیا گیا، ہم نے ان سے رابطہ کیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ ابھی تک اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ ضرور ان کے پاس آئے تھے، لیکن ان کا وہ فرداً کسی سے جو ہمدردیاں لینے کے لیے آئے یا ناراض جو لوگ تھے ان کو منانے کے لیے جس طریقے سے آئے تھے، تو ان سے ہم نے واضح طور پہ وزیر اعلیٰ کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم اپنے گروپ کے ساتھ مل کر جو بھی فیصلہ کریں گے آپ کو مطلع کریں گے. لیکن اب تک کوئی ایسا حوصلہ افزا وزیر اعلیٰ بلوچستان کو نہیں دیا گیا. تو
تو اس وقت صورتحال جو کی تو ہی ہے. اب اسپیکر بھی آج اسلام آباد روانہ ہو گئے, صادق سنجرانی بھی روانہ ہو گئے. اب دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے. بہت شکریہ. عرفان سعید ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, عرفان سعید کہہ رہے ہیں کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں فی الحال وہ تو رنگ نہیں لا رہی, صورتحال جوں کی توں ہے. کیا ایسے ہی چلے گا صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جام کمال کو سمجھیں. جام کمال کے دادا وہ شخص تھے جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ ایکسیشن سائن کیا تھا, اور بلوچستان کا جو مسئلہ یعنی بلوچستان کا جو ایکسیشن پاکستان کے ساتھ ہوا تھا اس میں اہم ترین کردار جام کمال کے دادا نے کیا تھا, رول پلے کیا تھا. جام کمال کے والد بھی وزیر اعلیٰ رہے, اور جام کمال کا خاندان وہاں پہ بلوچستان میں پاکستان کا ایک نمائندہ خاندان سمجھا جاتا ہے. اور جتنے بھی جو سو کالڈ ناراض بلوچ ہیں نا, جو ہمارے بعض لوگوں کو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بہت اچھے لگتے ہیں, وہ ناراض بلوچوں کو ان کے سامنے یہ خاندان جو ہے وہ دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جام کمال کو ہیوملیٹ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ نہایت نامناسب سمجھتا ہے. جام کمال پولیٹیکلی آج وہ تھوڑا سا نیچے ہو سکتے ہیں, کل وہ اوپر آ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جام کمال کو آپ مائنس کر دیں گے وہاں کی سیاست سے. جام کمال وہاں کی سیاست میں اہم ترین حصہ رہیں گے. بات یہ ہے کہ کہیں کوئی منصوبہ سو کالڈ منصوبہ ساز انہیں یہ تو نہیں کرنا چاہ رہا کہ انہیں ہیوملیٹ کر کے بتائے کہ تم نے میری فلاں بات نہیں مانی تو میں اس لیے تمہیں خوار کروں گا. اگر یہ کسی کے دماغ میں خیال ہے یا خناس ہے تو اسے اپنے ذہن سے نکالنا چاہیے, کیونکہ یہ خناس وہ پھر پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا. ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر مسئلہ ہے, میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہاں پر مسئلہ ہے ہر بندہ حصہ بقدر جثہ چاہتا ہے. کسی وہاں پہ اسمبلیاں ہم نے ایسی بھی بلوچستان میں دیکھی ہیں کہ جس میں پوری کی پوری اسمبلی وزیر ہے, اور ایک بندہ جو ہے وہ اپوزیشن میں اس لیے رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی گاڑی اور اپوزیشن لیڈر کا پروٹوکول بھی کسی کے پاس ہونا چاہیے, یعنی پریکٹیکلی وہ بھی وزیر بن گئے. اگر آپ بلوچستان کو اسی طرح کا مذاق دوبارہ بنانا چاہتے ہیں کہ وفاق سے ملنے والے پیسے جھوٹی اسکیموں کے ذریعے, جھوٹی سڑکوں کے ذریعے, جھوٹے اسکولوں کے ذریعے, گھوسٹ اساتذہ کے ذریعے, گھوسٹ ملازمین کے ذریعے لوگوں کی جیبوں میں جائیں تو پھر جام کمال کو ہٹا دیں, لیکن اس کا انجام جو ہوگا وہ کچھ اچھا نہیں ہوگا. صورتحال نکلے گی کیا جام کمال استعفیٰ دے دیں گے یا مان جائیں گے؟ دیکھیں جام کمال کو اگر تو کوئی اس طرح کی شرط ماننی پڑتی ہے تو پھر جام کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. صاحب آپ کی جانب آئیں گے, کیا لگتا ہے صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی اب؟ دیکھیے بلوچستان کے ساتھ کم از کم پچھلے 15-20 سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ سیکیورٹی کے پرسپیکٹو میں بلوچستان میں بہت سی امپروومنٹ آئی, وہاں پہ سیاستدانوں کی طرف سے کچھ زیادتیاں بھی ہوئیں, کچھ وفاق کی طرف سے بھی زیادتیاں ہوئیں پچھلے 10-15-20 سال کے اندر. لیکن بلوچستان کے اپنے سیاستدانوں نے ریسورس ایلوکیشن کے اندر اس پیسے میں جو کہ یا بلوچستان میں کلیکٹ ہوتا ہے یا وفاق سے خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد جو حصہ بلوچستان کو ملتا ہے جس کے اوپر بلوچستان کا آبجیکشن افیکٹولی نہیں ہے, اس کی انٹرنل ڈسٹریبیوشن کے اندر سیاستدانوں نے بڑی زیادتی کی عوام کے ساتھ. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بلوچستان کو ایک ایسا حصہ وفاق کے فنڈز کا ملتا ہے جس میں کہ بلوچستان کی گورنمنٹ کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے, ان کا خیال ہے کہ یہ کافی حصہ ہے. اور آج تک نہ ہم نے دیکھا کہ اس پچھلے 10-12 سال کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد بھی آج تک بلوچ عوام اسی طرح کے پسماندہ چیزوں کے اندر انفارچونیٹلی گھری ہوئی ہے, اسی طرح کے مسائل میں گھری ہوئی ہے جس طرح کے اب سے پہلے تھے. تو اس 10 سال کی ریسورس ڈسٹریبیوشن نے بھی بلوچستان کے عوام کی ریئل اپ لفٹ اس طرح نہیں کی جس طرح اگر 10 سال یہ پیسہ عوام کے اوپر خرچ کیا جائے. جام کمال صاحب کو تو ابھی 2 بجٹس افیکٹولی گزرے نا, تیسرا بجٹ اب چل رہا ہے, لیکن بلوچستان کے جو کرتے دھرتے سیاستدان ہیں, جو وہاں کے قبائل ہیں, جو وہاں کے لیڈران ہیں, انہوں نے بلوچستان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر. ایسی سچویشن کے اندر جام کمال صاحب کو جو کہ ریزنبلی اسٹریٹ گورننس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سون اور لیٹر یہ مسائل کا سامنا کرنا ہی کرنا تھا. بڑا اچھا ہو کہ اگر وفاق کی طرف سے اور وفاق کے دیگر عہدیداران کی طرف سے اگر ان کو تھوڑی سی سپورٹ ملے
تاکہ جو ایک پٹڑی کے اوپر تھوڑی سی بہتر ریسورس ایلوکیشن بلوچستان کے اندر ہونی شروع ہوئی ہے، جس کی اکاؤنٹیبلٹی جام کمال صاحب آپ کو پتہ ہے کچھ ان چند ایک دو وزرائے اعلیٰ بلوچستان میں سے ہیں جو کہ میڈیا کے ساتھ بڑی ٹرانسپیرنٹلی بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا پرفارمنسز ہیں. حبیب صاحب ان کو 3-4 دفعہ جا کے مل چکے ہیں، دیگر لوگوں سے بات کرتے ہیں. کچھ ٹرانسپیرنسی بلوچستان میں نظر آ رہی ہے جو کہ سیکیورٹی سچویشن کو بھی امپروو کر رہی ہے. ایسی سچویشن میں بڑی زیادتی ہوگی اگر انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے جام کمال صاحب عمران خان صاحب کو رول پلے کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. عمران خان کو واضح رول پلے کرنا چاہیے صاحب سے نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے اور یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مخالف گروپ ہے نا اس میں 5 تو بندے امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کے. اب جہاں 5 وزیر اعلیٰ پھر رہے ہوں اس سے بہتر نہیں ہے جو ہے اس کے اوپر آپ اکتفا کر لیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. ایک طرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کالعدم ٹی ٹی پی سے ہم لوگ مذاکرات کریں گے، وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو انہیں قومی دھارے میں شامل کر لیا جائے گا. پھر خبر بھی چلی کہ انہوں نے فائر بندی کا اعلان کر دیا، لیکن جس کے بعد انہوں نے اس خبر کی تردید بھی کر دی. اس کا آپ کو بتائیں کہ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے 4 جوان شہید ہوئے ہیں، لیویز کا 1 جوان شہید ہوا ہے، پرسوں بھی 1 کیپٹن ہمارے شہید ہوئے ہیں. حبیب صاحب، ایک طرف ہمارے جوان سرحدوں پر موجود ہیں، ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں، ہم تک نہیں پہنچنے دے رہے، ہمارے لیے اپنی جان کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو فائر بندی بھی نہیں کر رہے. میں 2 دن سے مسلسل یہی عرض کر رہا ہوں اس پروگرام میں کہ جب ہم نے مذاکرات کرنے تھے وہ وقت گزر چکا، ہم یہ جنگ جیت چکے. جب ہم مذاکرات میں الجھیں گے تو وہ ہمیں جھانسا دیں گے مذاکرات کا. ہم جو اپنے آپ کو بہت سیانہ سمجھنے لگے نا پچھلے کچھ دنوں سے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان کے جھانسے میں نہیں آنا. آج آپ دیکھیے کہ نہ صرف آپ وزیر اعظم کی بات، وزیر اعظم نے جو بات کی، ہمارے پلے کیا رہ گیا کہ وزیر اعظم نے بات کی کہ افغان طالبان کے ذریعے ٹی ٹی پی سے بات چیت ہو رہی ہے اور افغانستان کے اندر ہو رہی ہے. یہی کہا نا؟ جی بالکل. ہوا کیا؟ آج کابل میں عیدگاہ گیٹ کے اوپر دھماکہ ہوا، کل پاکستان کے اندر شمالی وزیرستان کے اوپر ہمارے فوجیوں پہ حملہ ہوا. تو یہ آپ مذاکرات کر رہے ہیں، یہ افغان طالبان کی اس کے اندر بیچ میں انٹروینشن آپ استعمال کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جھانسے میں آ گئے ہیں، کیونکہ جب کسی زمانے میں آپ کا موقف ٹھیک تھا کہ ان سے معاملات مذاکرات سے کے ذریعے طے کیے جا سکتے ہیں، لیکن اب آپ کا موقف انتہائی غلط ہے. وزیر اعظم صاحب کو یہ کچھ سمجھانے والا نہیں ہے کہ جوہری طور پہ حالات میں کیا تبدیلی آ چکی ہے. وزیر اعظم کسی زمانے میں پہلی جماعت میں بھی پڑھتے تھے اور کسی زمانے میں یونیورسٹی میں بھی پڑھتے تھے. پہلی جماعت میں جو پڑھا تھا وہ اس وقت ٹھیک تھا، یونیورسٹی میں جو پڑھا تھا وہ اس وقت ٹھیک تھا. آج جو سیکھ رہے ہیں وہ آج کی حقیقتیں ہیں. اس لیے پرانی چیزوں پہ نہ اٹکیں اور نہ اس طرح کے بیانات جاری کر کے پاکستانیوں کو اور حکومت پاکستان کو، بلکہ کسی درجے میں ریاست پاکستان کو شرمندہ کروایا کریں. آپ سوچ لیا کریں کہ میں کب کیا بولنا چاہتا ہوں. صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، تو اس طرح سے کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں بات کرتے ہوئے خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے ان شہداء کا جنہوں نے اس میں ابھی، ویسے تو پچھلے 20-22 سال سے یہ چل رہا ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی بھی جو ایونٹس ہوئے ان کے بھی، یہ ملک کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے شہداء کا. اس مٹی کے اندر جن شہداء کا خون ہے، یہ ملک ان کا ہم سے پہلے ہے اور ان کا احسان ہے ہم سب پہ یہ آزادی. گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا، میں نے ٹی آر ٹی کا پھر سے ان کا انٹرویو جو انہوں نے جس کے اندر یہ بات ہوئی کل پھر سے ذرا غور سے سننے کی کوشش کی. وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں ہر قسم کے ملٹری سلوشن کے خلاف ہوں، میرے خیال میں اس ایریا میں صرف اور صرف پولیٹیکل سلوشن ہونا چاہیے. ان کا یہ کہنا، انہوں نے یہ کہا کہ میں طالبان کی جنگ کے بھی خلاف تھا، پاکستان کا اس میں شامل ہونے کے بھی خلاف تھا، امریکہ کی افغانستان میں جنگ کے بھی خلاف تھا، اس میں بھی میرا خیال ہے پولیٹیکل سلوشن ہونا چاہیے. اور انٹرنلی بھی وزیرستان، وہ کہتے ہیں کہ میں وزیرستان کے آپریشن کے بھی خلاف تھا، سوات کے آپریشن کے بھی خلاف تھا، اور میرے خیال میں ان سب چیزوں کے اندر ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ، پولیٹیکل سلوشن ہونا چاہیے. اور اسی کو بیس بناتے ہوئے انہوں نے اپنا آرگومنٹ کیا کہ میرا آج بھی خیال ہے کہ نان ملٹری پولیٹیکل سلوشن ہونا چاہیے. کیا یہ بات ریاست کے جو پردہ ہے جس کے پیچھے یہ تمام، ہمیں وہ تمام فیکٹس بھی نہیں پتا کہ ڈائیلاگ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا یہ وزیر اعظم کا یہ موقف اس پردے کے پیچھے درست ہے یا نہیں، یہ ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں ان تمام رازوں کا نہیں پتا. لیکن
ہماری ریاست کے جو ادارے ہیں جنہوں نے یہ جنگ لڑی، جیتی، شہداء کی قربانیاں دیں، بالکل میرے خیال میں یہ فیصلہ وزیر اعظم اکیلے نہ کریں، ان کی مشاورت سے کریں، کیونکہ وہ اس جنگ کو بہتر سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے. آج 9:30 بجے پنڈورا باکس کھلے گا اور پتہ چلے گا کہ کس کس کے نام جو ہیں اس میں شامل ہیں، کون کون سی وہ شخصیات ہیں جن کے نام آئے ہیں. یہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اگلے جمعے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.